हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई? जी वालेकुम सलाम या अली मदद किबला, क्या हाल याली है? मदद, याली मदद। थैंक यू सर। आपने पहले कॉल किया था ना व्हाट्सएप पे, आप ही थे? जी असल में मुझे वो प्रोसेस प्रॉपर पता नहीं था, तो फिर ऑपरेटर साहब से बात हुई ना, ना, तो वो मुझे बाद में समझ आई आपकी कि आवाज़ पहले। नहीं आ रही थी ना। मैंने आपका कॉल लिया था, आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने आपका कॉल काट दिया था। अच्छा, बोलें, क्या खैरियत से हैं जी आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमारे मैं ऑपरेटर से उस वक्त दोस्ती भी हो गई आपको यही आपकी? बता रहा था। ऑपरेटर से जी दोस्ती हो गई अल्हम्दुलिल्लाह आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, पठान भाई से। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो उस वक्त भी मैं आपको यही बता रहा था कि हम मिडिल क्लास लोग हैं, तो एक तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के हालात में इतना टाइम नहीं होता। वैसे बहुत सुनते हैं हम आपको, जो है ना, और बहुत सी कन्फ्यूजन क्लियर हुई हैं, क्योंकि हम बेसिकली जाकरों से सारा कुछ मतलब सीखा है, उन्हीं से सुना है। मेरे ज़्यादातर फैमिली मतलब अहले सुन्नत है, तो हम्म। वो फिर बहुत से अकायद में गड़े हुए थे ऐसे ही ना, जैसे हम्म। कि सैयदजादी का जो निकाह है वो बिल्कुल हराम है, हम्म। और उसके अलावा जो है वो तकलीद जो है वो, उसके अलावा जो तकलीद तो करता नहीं है उसकी कोई इबादत कबूल ही नहीं है ना, यहाँ हम्म। पर तो ऐसे ही बताया जाता है। हम्म। तो वो सही। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी कन्फ्यूजन आपकी वसात से ना क्लियर हुई, ये सैयदजादी के निकाह सही। वाला मसला भी हल हो गया। और उसके अलावा जो तकलीद है ना, तकलीद पर तो वैसे आपस की बात है, मुझे शुरू से ही ना मतलब अगर मतलब खुद अपने शऊर से भी ये बात सोचे ना, तो ये बात आती है कि तकलीद का दीन से कोई मतलब ना लिंक बनता नहीं है, क्योंकि एक साइड पे खुद यही कहा जा रहा है कि दीन वो है जो मतलब कुरान में है, या मोहम्मद वाले मोहम्मद का फरमान है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। और फिर वहां पर फिर हम यही देखते हैं कि ये लोग फतवे देते हैं, और ये लोग ऐसी बातें करते हैं। फिर फतवा कहाँ से आ गया जब आले मोहम्मद का फरमान है? तो ये बात पहले भी समझ नहीं आती थी, लेकिन उस वक़्त लोग टोक देते थे ना, जिस आलिम से बात करते हैं वो आगे से कुरख्ती में टोक देते हैं, बंदा बात कर ही नहीं पाता ना। हम्म। तो वो फिर बंदा यही मान के चल रहा था कि तकलीद है। और फिर एक और बड़ी तमन्ना थी कि हम इंजीनियर साहब को जब देखते थे तो हमें हसरत होती थी कि ये जो मिस्त्री है, इंजीनियर, हम्म। ये अहले सुन्नत वालों के पास एक नेमत तो है ना कि वो हदीस के नंबर बताते हैं। मतलब बताते हैं कि ये फलां वहाँ किताब में लिखी है, और हमारे ज़ाकिरीन बस बोल देते हैं जी, ये कर दिया मौला अली ने और ये कर दिया फलां इमाम ने, और हम लोगों में बोल देते थे। लोग कहते थे कोई हवाला बताओ, किस किताब से तुमने पढ़ा है? फिर हमारी ज़बान खामोश हो जाती थी। तो इस वजह से फिर ज़ाकिरों से भी हम चल गए थे। तो फिर एक लम्हा वो आया कि बिल्कुल ही सब छोड़ दिया। फिर अचानक आपकी वीडियोज़ देखी साल 2 पहले ना, तो फिर जी। दोबारा कुछ सुनना शुरू हुए, फिर कन्फ्यूजन्स क्लियर हुई, वो मज़ीद तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा करे। ये तो था एक तारुफ की बात। तो जी अब सर। जो कुछ क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन मेनली मतलब पहले तो ये बन रहा है कि तकलीद तो ये समझ में आती है मुझे, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी समझ में आती थी कि ये हराम है, और वो मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि ये हराम है। लेकिन मतलब हमारे इर्द-गिर्द बहुत लोग हैं जो तकलीद को मानते हैं, और वो फिर अक्सर औक़ात हमें छेड़ते भी हैं इस वजह से ना, हम्म। और मतलब टीज़ करते हैं कि ये लोग तकलीद को नहीं मानते वगैरह-शगैरह। तो उनका हम्म। एक बड़ा अजीब-सा क्वेश्चन होता है, जिसका कोई प्रॉपर भी आंसर मेरे जैसे सादा आदमी के पास नहीं है। मैं तो एक केमिस्ट्री का मतलब केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, दीन से तो मेरा इतना ऐसा है कि ना मुझे अरबी आती है, ना मुझे हदीस पढ़नी आती है, तो वो फिर हम आंसर नहीं कर पाते ना। वो क़िबला ये एतराज़ करते हैं, वो कहते हैं कि इस दौर जदीद में कुछ ऐसे मसाइल हैं जो पेश आ जाते हैं, उन पर हदीस नहीं मिलती। आपको हम्म। मेरी आवाज़ आ रही है सही से? जी जी, आ रही है, आ रही है। अच्छा, तो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ उनका। वो कहते हैं जी, जिस तरह अब आपको क़िबला पता होगा कि आजकल एक सरोगेसी टेक्नीक आई हुई है, जिसमें मतलब जो है ना एक मर्द और औरत अगर बच्चा चाहते हैं ना, तो वो किसी तीसरी औरत को परचेज़ कर लेते हैं, ऐसे ही होता है ना? तो वो जी फिर जी। उसके रहम में ज़ायगोट रखा जाता है, पता है आपको इसका? जी सरोगेसी का ना? तो वो जी। फिर ना, अब ये पूछ रहे अगर सरोगेसी जो है वो जायज़ है या नाजायज़ है। अब ये आले मोहम्मद के कहीं पर भी भई हदीस नहीं है इसकी, कि आले मोहम्मद जी। ने सरोगेसी को जायज़ करार दिया हो या नाजायज़ करार दिया हो। तो अब कोई बंदा अगर करना चाहता है, जिस तरह अब हमारे अपने ख़ानदान में एक औरत है, तो उसकी बच्चेदानी का मसला है, वो कमज़ोर है, तो डॉक्टर्स ने उसे यही कहा है कि तुम जो है ना सरोगेसी करवा लो। मतलब हम्म। तुम्हारे रहम में बच्चा तो ठहर नहीं पाएगा, जैसे ही थोड़ा ग्रो करेगा तो वो हमल ज़ाया हो जाएगा तुम्हारा। अब वो लोग कहते हैं कि इस मामले में आले मोहम्मद की या तो हदीस दिखाओ कि सरोगेसी जायज़ है या नाजायज़ है। जब वो हदीस नहीं मिलेगी, फ़तवे पर ही अमल करना पड़ेगा ना। तो इसका पहले आप आंसर कर दें, फिर 1-2 क्वेश्चन और हैं वो बता देंगे। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? एक मिनट में। जी। हाँ। उसके अलावा ना इस साथ क्वेश्चन के साथ इसी का भी आंसर दे दीजिएगा कि मतलब क्या ऐसा हो
سکتا ہے کہ ایسا معاملہ پیش آ سکتا ہے کسی انسان کے ساتھ کہ جس کا آل محمد کی کوئی حدیث ہو ہی نہیں اس پر؟ ایسا جی بالکل، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں بالکل، میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں میرے بھائی عزیزو، یہ بات سن لو کہ یہ ایک بہت ہی عام شبہہ ہے مجتہدین کے جانب سے، ہوں، اور ایک ان کی چھال ہے اور ان کی مکر ہے اور ان کی فریب ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر کسی مسئلے میں حدیث نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ تو لازمی بات ہے، جی حدیث نہیں ہے تو آپ کو تقلید کرنی پڑے گی. تو اس لیے تقلید کا طریقہ مشروع ہے. اور یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کس کی بات ہے؟ یہ خطبہ کی بات ہے اور علماء کی بات ہے جو آپ کے محلے میں رہتے ہیں، آپ کے شہروں میں رہتے ہیں یا انٹرنیٹ پہ ایکٹیو ہیں، ان کی بات ہے. شاید ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن ان کے اساتید، ان کے مجتہدین کو بخوبی پتہ ہے کہ یہ کتنا ایک باطل بہانہ ہے. کیوں ایک باطل بہانہ ہے؟ ہوں، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن پہ ہماری حدیث نہیں ہے، اور انہوں نے یہ نہیں بتایا اگر کسی مسئلے میں حدیث نہیں ہے تو تم تقلید کرو. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ انہوں نے نہیں فرمایا کہ ہر مسئلے میں ہمارا حدیث آپ کے پاس موجود ہے. انہوں نے بلکہ فرمایا کہ ہم آپ کو جانتے ہیں، ہمارے بہت سارے مسئلے آئیں گے آپ کی زندگی میں جس کے متعلق آپ کے پاس حدیث نہیں پہنچی آپ لوگوں کو. تو انہوں نے حل بتایا ہے کہ اس مسئلے میں آپ کیا کریں. ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ تم تقلید کرو. تو عرض یہ ہے کہ یہ جو علماء آپ کو بتاتے ہیں، خیر یہ تو جاہل ہے، وہ عام جو علماء ہیں نا، یا عالم کہلاتے ہیں لیکن جاہل ہے، لیکن ان کے اساتید کو تو پڑھتا ہے کہ یہ تقلید کے ادلہ میں سے یہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی کتابیں ہم نے چاند کے رکھی. ان کے آپ مثلا آخون کا کتاب لے لیں، شیخ کے انصاری کا کتاب لے لیں، وہی صاحب کا کتاب لے لیں، سیستانی صاحب کا کتاب لیں، وہاں پہ انہوں نے تقلید کے دلائل دیے ہیں. تقلید کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو بخوبی پتہ ہے. تقلید کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ نہیں ہے کہ بعض مسائل ایسے ہیں کہ ان میں حدیث نہیں ہے لذا آپ کو تقلید کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کو بخوبی پتہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے اس کے متعلق یہ حل نہیں بتایا. احادیث میں موجود ہے کہ اگر کسی مسئلے میں حدیث نہ ہو تو کیا کریں، اس میں یہ نہیں کہ آپ تقلید کریں. تو عرض یہ ہے کہ ایک ان کی چال ہے، ان کی فریب ہے. کس کی جانب سے؟ ان کے بڑوں کی جانب سے، کہ وہ ان کو پتہ ہے، سیستانی کو پتہ ہے کہ یہ بات غلط ہے. آپ کے نجف کے جو مراجع ہیں ان کو پتہ ہے، قوم کے مراجع کو ان کو پتہ ہے کہ یہ تقلید کے دلائل میں سے یہ نہیں ہے. لیکن جو مڈ لیول کے لوگ ہیں، نیچے لوگ ہیں، جو عالم ہیں لیکن وہ حقیقت میں ان کو کچھ نہیں آتا، وہ اسی کو عوام کو اسی طرح فریب دیتے ہیں. تو اور ان کو شاید وہ خود بھی اسے فریب میں مبتلا ہیں، لیکن یہ ایک چال کے علاوہ، ایک جہالت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر کسی مسئلے میں حدیث نہیں ہے تو اس کے متعلق اہل بیت علیہ السلام کا کیا فرمان ہے؟ اس کے متعلق دو فرمان ہیں عزیزوں. ایک یہ ہے کہ وہ چیز جو آپ بچا لائیں گے کیا وہ کسی حرام چیز کی شبیہ ہے یا نہیں ہے. اگر وہ کسی حرام چیز سے بہت ہی شباہت، مماثلت رکھتی ہے تو اس کا حکم اس کے احادیث میں بتاؤں گا. لیکن اگر وہ کسی بھی حرام چیز سے شباہت نہیں رکھتی تو پھر اس کا حکم کیا ہے؟ یہ کتاب من لا یضر الفقیہ، چاپ دار الکتب الاسلامیہ، جزء اول. ملاحظہ فرمائیں یہاں پر صفحہ نمبر 208 میں، روی عن الصادق علیہ السلام انہ قال، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کل شیء مطلق حتی یرد فیہ نہی، ہر چیز جائز حلال ہے مگر یہ کہ اس میں منع وارد ہو جائے. دنیا میں ابھی ہم اور آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھے نا بات کر رہے ہیں، آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں، گاڑی میں سفر کرتے ہیں لاہور سے ملتان تک، بس میں جاتے ہیں، ٹرین میں جاتے ہیں، ہوائی جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں، مثلا آپ بیٹھتے ہیں کراچی سے چلتے ہیں یورپ، لندن چلے جاتے ہیں. یہ بہت ساری چیزیں ہیں، حدیث میں نہیں ہے، روایات میں نہیں ہے. تو اگر وہ منع نہیں ہے تو اللہ نے آپ کو کیا کیا ہے؟ آپ کے لیے آزادی دی ہے، وہ آپ کے لیے جائز ابھی انجام دے دو. اگر کسی قرآن کی آیت میں، اہل بیت علیہ السلام کی روایت میں نہیں ہے کہ یہ چیز حرام ہے تو وہ تمہارے لیے جائز ہے. یہ پہلی حدیث. اس کے بعد والی حدیث ملاحظہ فرمائیے، کتاب المحاسن، احمد ابن محمد ابن خالد برقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پر حدیث ملاحظہ فرمائیے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا انما احتج اللہ علی العباد بما آتاہم وعرفہم، اللہ تعالیٰ صرف ان چیزوں کا حساب آپ سے لے گا، صرف وہ چیزیں آپ پر حجت ہے جو آپ کو اللہ نے بتا دی ہیں، جو دین میں واضح کی گئی ہیں. جو اگر کسی مسئلے پہ آپ اس میں کوئی حکم نہیں آیا تو آپ کا قصور ہی نہیں ہے بھائی، اللہ نے وہ آپ کو معاف کر دیا بھائی. اگر کوئی چیز ایسی ہے اس کے حدیث مثلا آپ تک نہیں پہنچی، نہیں کتابوں میں نہیں ہے، روات سے مثلا تقیہ کی وجہ سے کسی کتابیں جل گئیں، جو بھی ہیں،
اس میں کوئی اہل بیت علیہ السلام خود خاموش رہے، خاموشی اختیار کی، انہوں نے بیان نہیں فرمایا، مناسب نہیں سمجھا، تو آپ پہ حجت نہیں، آپ کو اس کا حساب نہیں لیا جائے گا. اوکے، پھر مزید آپ کی خدمت میں عرض کریں. یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی، جز نمبر 1. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں باب حجج اللہ علی خلقی، حدیث نمبر 4 ہے اس میں یہ وَكُلُّ شَيْءٍ أُمِرَ النَّاسُ بِهِ فَهُمْ يَسْعُونَ لَهُ. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا آپ کو حکم دیا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ میں طاقت ہے اس کو بجا لانے کی. یعنی اگر ہمیں نماز کا حکم دیا، روزہ، وضو وغیرہ وغیرہ، یہ ہم بجا لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وَكُلُّ شَيْءٍ لَا يَسْعُونَ لَهُ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ. اور ہر وہ چیز جو آپ کے طاقت میں نہیں ہے، وہ اللہ اس کا حساب نہیں لے گا. ایک ایسا چیز جس کا حکم ہی مجہول ہے، جس کا حکم غیر معلوم ہے، وہ ہماری طاقت میں نہیں ہے، تو اللہ اس کا حساب ہم سے نہیں لے گا. اچھا، ملاحظہ فرمائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کتاب کافی جلد نمبر 2 میں، وضع عن امتی 9 خصال، میرے امت سے 9 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے چھٹی دیا. ان میں سے ایک ہے الخطا والنسیان، کوئی غلطی سے کوئی کام کرتا ہے، عمدی نہیں ہوتا یا بھول جاتا ہے، اس کا اللہ حساب. وما لا يعلمون، اور جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، حکم کا اگر پتہ نہیں ہے تو آپ کو اس کی اجازت ہے. اچھا، تو یہ ہے کہ اگر حکم ایسا ہے جو کسی حرام سے مشابہت نہیں رکھتا، تو اس کا کیا ہے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، تو وہ آپ کے لیے جائز ہے. آپ شک کرتے ہیں کہ پیپسی پینا جائز ہے یا نہیں ہے. پیپسی شراب سے شبیہ تو نہیں ہے نا؟ پیپسی ہے شراب کی شبیہ؟ ہاں، نہیں. پیپسی شراب اور چیز ہے، پیپسی اور ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے نا. پیپسی پی کے آپ کا بھی نشے نہیں ہوتا، حالانکہ کسی حدیث میں نہیں، یا پیپسی پی سکتے ہیں، یا کوک پی سکتے ہیں، یا فانٹا پی سکتے ہیں، یہ شربت پیتے ہیں بھائی، یہ کسی حدیث میں نہیں کہ آپ شربت پی سکتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ کسی حرام سے شباہت نہیں رکھتا، اس لیے وہ جائز ہے. اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر کوئی چیز شراب سے مشابہت رکھتا ہے، معاف کی حرام سے مشابہت رکھتا ہے، تو اس میں حکم یہ ہے کہ آپ توقف کریں، آپ اس کا ارتکاب نہ کریں. ملاحظہ فرمائیں، یہ کتاب الاصول من الکافی ہے، چاپ دار الکتب الاسلامیہ، جز نمبر 1. یہاں پر مقبولہ عمر بن حنظلہ ہے، صفحہ نمبر 67 میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے. انہوں نے فرمایا امر بین رشدہ فیتبع، ایک حکم واضح ہے اس کو بجا لاؤ. وامر بین غیہ فیجتنب، ایک حکم واضح ہے کہ امام نے فرمایا شراب نہ پیو، لعنت ہے جو شراب پیتا ہے، لعنت ہے جو شراب بیچتا ہے، لعنت ہے جو کسی کے لیے شراب ڈال کے لے کے جاتا ہے، لعنت ہے اس پہ جو انگور کی درخت اس لیے کاشت کرتا ہے کہ میں اس سے شراب بناؤں، سب پہ تو یہ واضح ہے کہ بھئی شراب حرام ہے، شراب کے قریب ہم جا ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا. نامحرم کی طرف دیکھنا حرام. مثلا یہ چیزیں جو واضح ہیں کہ حرام ہے، ایک چیز واجب ہے بجا لاؤ، ایک چیز حرام ہے اس سے دور رہو. وَأَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، ایک چیز ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. دیکھیں، جس چیز کا ہمیں پتہ نہیں ہے وہ 2 قسم کی ہیں، ایک وہ ہے جو شبیہ ہے حرام سے، ایک ہے وہ جو شبیہ نہیں حرام سے. جو حرام سے شباہت نہیں رکھتا وہ جائز ہے، اس کو بجا لاؤ. وہی جو حرام سے شبیہ ہے اس کو کہہ دو یہ مجھے معلوم نہیں ہے، میں اس کو بجا نہیں لاتا ابھی، جب تک میرے امام مجھے نہیں بتائیں گے، جب تک امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوگا. اس زمانے میں تو امام علیہ السلام غائب نہیں تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام تھے اس زمانے میں، لیکن ابھی ہمارے زمانے میں امام علیہ السلام غیبت میں، تو جب تک ہمارے پاس حجت نہیں آتا اللہ کی جانب سے، ہم اس کو بچا نہیں لائیں گے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حلال بین و حرام بین و شبہات بین ذالک، حرام ہے واضح، حرام ہے واضح، اور اس کے درمیان کچھ شبہات بھی ہیں. شبہ کو کس لیے شبہ کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ حرام کی شبیہ ہوتی ہے، حرام سے ملتا ہے. مثلا ہیروئن ہے بھائی، ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں کہ ہیروئن جو ہے حرام ہے، ٹھیک ہے نا، شراب کی حرمت پر ہے، ہیروئن پہ نہیں ہے بھائی. لیکن ہیروئن ایک ایسی چیز ہے نا کہ شراب سے بہت ملتی جلتی ہے، جس طرح شراب انسان کے عقل کو زائل کرتی ہے اسی طرح ہیروئن بھی کرتی ہے. تو یہ جو اس طرح کی شبہات ہے اس کے متعلق ہم کیا کریں؟ فرمایا فمن ترک الشبہات نجا من المحرمات، جو شبہ سے بچتا ہے وہ حرام سے بچ جاتا ہے. آپ شبہ کو ہیروئن نہ بجا نہ لاؤ نا، یہ حرام کے شبیہ ہے، اس کے قریب نہ جاؤ. ومن اخذ بالشبہات ارتکب المحرمات وہلک من حیث لا یعلم، اور جو شبہات کو بجا لاتا ہے
وہ اس سے حرام بھی سرزد ہو جاتا ہے اور وہ پہ جہنمی بن جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں جہنمی بن چکا ہوں، میں بدبخت بن چکا ہوں. اچھا، یہ احادیث کئی کتب میں موجود ہے. اس کے علاوہ اللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کنز الفوائد میں یہ روایت ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، وہ چیز جو مشکوک ہے، وہ حرام کی طرح ہے، اس کو چھوڑ دو، کیونکہ اگر آپ اس کو بجا نہ لاؤ گے تو یہ تو یقینی ہے. ابھی میرے پاس ہیروئن ہے، ٹھیک ہے نا، ہیروئن کی حرمت پر میرے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ حرام ہو کیونکہ یہ شراب کے بہت قریب ہے. تو اگر میں نہ ہیروئن استعمال نہ کروں، یہ تو یقیناً میں نے اچھا کام کیا ہے. اللہ تو مجھے حساب تو نہیں لگا کہ ہیروئن کیوں تم نے نہیں پیا. بھائی اگر میں پی لوں تو ہو سکتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں، میں جہنمی بن جاؤں. تو فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، مشکوک کو چھوڑ کر یقینی کی طرف چلے جاؤ. فإنك لن تجد فقد شيء تركته لله عز وجل، فإنك لن تجد فقد، جو چیز انسان اللہ کی رضا کی خاطر اس کو چھوڑتا ہے، اس سے انسان کو کبھی محرومیت کا احساس نہیں ہوگا. اچھا، وہ اس کے علاوہ بھی اور روایات ہیں. تو عرض یہ ہے میرے عزیز، اب آتے ہیں اس بات کی طرف. پہلی بات یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام نے خود کہا ہے کہ آپ کی زندگی میں ایسی باتیں پیش آئیں گی جس کے متعلق آپ کو حدیث نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا، بتایا یہ. لیکن یہ نہیں بتایا کہ ان مسائل میں آپ کیا کرو، جا کے تقلید کرو. ان مسائل میں بتا دیا کہ اس کا راہ حل کیا. ابھی جو مسئلہ بتایا جاتا نا، عورت ہے اس کی وہ بنتی نہیں ہے، نسل نہیں بنتی، پریگننٹ نہیں ہوتی، وہ جا کر مثلا کسی اجنبی عورت کا جو ہے ایگ لے کے اس کو اپنے شوہر کے اسپرم کے ساتھ، منی کے ساتھ ملا کے اپنے رحم میں رکھ دیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے، دیکھو عزیز، اس کے حرمت پہ کوئی دلیل نہیں ہے، اور کوئی مجتہد پہ بھی کوئی وحی، اس کے پاس کوئی وحی نہیں ہے. مجتہد کے پاس ایسا کوئی دروازہ نہیں ہے اللہ کے ساتھ کہ اگر یہ چیز قرآن و سنت میں نہیں ہے تو اس کو وحی آ جاتی ہے. اگر کوئی اس کا ادعا کرے وہ کافر ہے. لیکن ایک ایسی چیز ہے کہ میرا عرض یہ ہے کہ وہ اسی شبہات میں سے کہ جن میں رکنا ضروری ہے، جن میں رکنا ضروری ہے کہ انسان رک جائے. بھائی یہ واجب تو نہیں کہ بہت ساری دنیا میں لوگوں کے پاس اولاد ہے، وہ تمنا ان کی یہ ہوتی ہے کاش ہماری اولاد نہ ہوتی. ان کے اولاد اتنے بدبخت ہوتے ہیں نا، ہے کہ نہیں بھائی؟ ہے آپ کے رشتہ داروں میں نہیں ایسے لوگ، ہے کہ نہیں؟ بہت ہے، کہتے ہیں کہ ہاں بہت ہیں، کہتے ہیں کاش یہ نہ ہوتی بھائی. تو یہ اللہ کی جانب سے کہ اگر ایک امتحان ہے کہ آپ کو اولاد نہیں ملی ہے، تو یہ کوئی نہیں. اللہ کے جو دشمن ہے نا، معاویہ، اس کے کئی اولاد تھے. ہاں، تو یہ ایک ایسی چیز ہے نا کہ اگر کہ یہ ایسا شبہہ ہے کہ اس سے اگر آپ بچ جائیں تو بہتر ہے. وَإِلَّا یہ جو فعل ہے نا کہ زنا کرنا حرام ہے. دیکھیں، زنا کرنا حرام ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ مثلا ایک مرد کسی غیر اجنبی عورت کے ساتھ جا کے اس کے ساتھ کیا کرے، دخول کرے، یہ حرام ہے. لیکن اجنبی عورت کا جو ایگ ہے وہ لے لے آپ ادھر سے، ڈاکٹر لیں گے نا، ڈاکٹر نکالیں گے اس کی آپریشن ہوتی ہے، اس کا ایگ نکالتے ہیں. ایک عورت ہوتی ہے ایگ ڈونر، اس کا ایگ جا کے وہ نکالتے ہیں ڈاکٹر. تو وہ نکالنے والا جو ہوگا نا ڈاکٹر، وہ فیمیل ہوگا، عورت ہوگی، اور وہ اس میں کوئی نامحرم وغیرہ تو ہے نہیں. تو وہ نکال کے پھر مرد کا سیرم لیں گے وہ ڈاکٹر، وہ مرد سے کہیں گے کہ تو اپنا اسپرم جو ہے نا، اسپرم ڈونیٹ کر. وہ اسپرم لے کے ان کو طریقہ ان کو آتا ہے، وہ آپس میں ان کو ملا لیتے ہیں، اس سے وہ نطفہ بن جاتا ہے. وہ نطفہ جو ہی بن جاتا ہے پھر وہ عورت جس کے اولاد اس کی جو ہے اس کی رحم میں ڈال دیں گے. اب ہمارے پاس یہاں پہ نہ زنا ہوا ہے، زنا تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے نا، زنا کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ وہاں سے اسپرم لے کے وہ وہاں پہ ڈال دیتے ہیں. تو بس یہ ہے کہ ایک نطفہ بنا ہے ایک مرد کا ایک عورت کے ساتھ، جو اس کی منکوحہ نہیں ہے. لیکن اس میں حرام جو ہے وہی ہے، حرام وہی ہے کہ اگر زنا واقع ہو جائے. وَإِلَّا نطفہ ملنا آپس میں، اس میں کوئی حرمت نہیں ہے شریعت میں، ٹھیک ہے نا. اور یہ کہ یہ نطفے کو کسی کے رحم میں رکھ دیں، یہ بھی کوئی حرام، اس میں بھی کوئی حرمت نہیں ہے کہ کوئی حدیث ہمارے پاس ہو. تو اگر اس مسئلے میں کوئی شخص احتیاط کرنا چاہے، کہہ دے کہ بھائی مجھے نہیں چاہیے، وہ بھی اچھی بات ہے. اگر کسی کو ضرورت ہے بھائی کہ میری اولاد ہی نہیں ہوتی، اس کو بہت تمنا ہے، زندگی میں تکلیف ہے، بھائی بہت سارے خواتین ہیں نا، ان کی اگر اولاد نہ ہو تو ان کے جینا ہی دوبارہ ہو جاتا ہے. اگر وہ اولاد کرنا، یا مرد ہوتے ہیں ان کے اولاد نہیں ہے
اس طریقے سے وہ صاحب اولاد ہونا یہاں چاہتے ہیں. پر تو بہت اس میں یہ جو عمل ہے نا، ان میں کسی میں بھی حرمت نہیں ہے، ان میں کوئی حرمت نہیں ہے. تو آپ بھائی یہی ہے میں نے جو حکم عرض کیا کہ کوئی چاہے یہاں پہ برات کا استعمال کرے، کہ اس میں حرمت نہیں ہے، بجا لائے، اور کوئی چاہے احتیاط کرنا چاہے. دونوں آپشن آپ کے پاس ہیں بھائی. وہ ہر ایک اپنا جو ہے اپنا زندگی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا کرے. مگر کوئی بہت ہی حرج میں ہے نا، حرج میں کوئی عورت ایسی ہے بیچاری کہ اس کے سسر وغیرہ اس کو بہت پریشر کرتے ہیں کہ بھئی تیری اولاد نہیں ہے، یا شوہر ایسا ہے بیچارہ اس کو بہت تمنا ہے اولاد کی، وہ کرنا چاہے، بالکل وہ اس میں ان افعال میں کوئی حرمت نہیں ہے. بہرحال میں نے آپ کو احکام بتا دیے، اب آپ مجتہد ہو گئے اور مجتہد بن گئے سب. کہتے ہیں نا یا تقلید کرو یا اجتہاد کرو، یا تقلید کرو یا اجتہاد کرو، یا احتیاط کرو. تو یہاں پر نہ آپ مقلد بنے نہ مجتہد بنے، یہاں پر اہل بیت علیہ السلام کے حدیث کی روح سے میں نے آپ کو آپشنز دے دیے. اوکے جی بہت بہت، یہ تو آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کر دیا ماشاءاللہ، جس طرح باقی کوسچن کے آنسر کرتے ہیں. تو اب ایک اور سوال کی طرف بڑھتے ہیں. میں نے مطلب نا آپ کی ویڈیوز آلموسٹ میں دیکھتا رہتا ہوں، میری کنفیوژن خود کی کلیئر ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات کوئی ایسا سوال آ جاتا ہے جو پھر بندہ خود سے جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا اس کا نا، کیونکہ ہو سکتا ہے اگلا بندہ تیزی میں اس کی کوئی اچھی دلیل پیش کرے اور آپ وہاں پھنس جائے نا. تو ایک دن پیچھے ایک دوست سے ڈسکشن ہوئی ہے، جیسے کہ اہل سنت برملا، مرزا مستری اور ٹولہ اور جتنے بھی ہیں یہ خدا کے وجود کے قائل ہیں، خدا کو دیکھنے کے قائل ہیں. اور تو ایک دوست سے ایسی بات ہوئی اہل سنت کے دوست سے نا، تو وہ کہتے کہ بڑا عجیب سے انہوں نے سوال کیا. وہ کہتے کہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ چلیں اللہ نظر نہیں آتا، مان لیا یہ بات ہم نے نا، لیکن اگر اللہ چاہے تو پھر تو وہ اپنا دیدار ہمیں کرا سکتا ہے نا. تو اب میں بڑی کنفیوژن میں پڑ گیا. میں نے کہا اگر میں یہاں کہوں کہ اللہ ایسا نہیں چاہے گا، میں نے کہا کہ میں اس کا آنسر نہیں ابھی کرتا، میں اس کی متعلق پہلے پوچھوں گا کسی عالم سے، پھر میں آپ کو جواب دوں گا. آپ کو میرا سوال سمجھ آ گیا کہ اس بندے نے کیا کیا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو پھر اس نے کہا کہ اگر اللہ چاہے کہ وہ ہمیں اپنا دیدار کرائے، کیا کرا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے منزہ ہے. مثلا اللہ تعالیٰ چاہے کہ مجھے پریگننٹ کر دے، کوئی عورت کہہ دے نا، وہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ وہ کیا اس کا کیا جواب ہے؟ جی یہ عیب ہے اللہ کے لیے، یہ اللہ کی اولاد ہی نہیں ہوتی. اب کوئی کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پریگننٹ کر سکتا ہے، یہ کہنا ہی کفر ہے. کوئی کہہ دے نا اللہ تعالیٰ مثلا، ہاں اللہ تعالیٰ نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم میں پھینک دے اور شیطان کو جنت میں بہتر، اللہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ ان کے عقیدے کے مطابق کر سکتا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں یہ اشاعرہ ماتوریدیہ، یہ جماعت مخالفین، یہ کہتے ہیں کر سکتا ہے، لیکن ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی برا کام نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ منزہ ہے اس سے کہ کوئی برا کام کرے، ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں یہ کوئی اس طرح جھوٹ نہیں بول سکتا. ہاں جس طرح وہ کہتے ہیں جھوٹ بولنا، یہ جو ہے نا، یہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن ہم اس کو جھوٹ نہیں کہیں گے. وہ یہی کہیں گے، وہ یہ کہ اللہ جو کہتا ہے صحیح ہوتا ہے. وہ اگر جھوٹ بھی کہتا ہے تو ہم اس کو جھوٹ نہیں کہیں گے، ویلا جھوٹ بول سکتا ہے، جو کچھ کر سکتا ہے. اللہ کسی عورت کو پریگننٹ بھی کر سکتا ہے، جو بھی. وہ تو اس طرح کہتا ہے نا، اللہ غلط کام بھی کر سکتا ہے لیکن ہم اس کو غلط نہیں کہیں گے. ہاں تو عرض یہ ہے، اللہ اگر قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 1,24,000 انبیاء سب کو پکڑ کے زنجیر میں ڈال کے جہنم میں ڈال دے، شیطان، ابلیس، فرعون، ان سب کو جنت کے بہترین مقامات میں ڈال، وہ کہتے ہیں کر سکتا ہے، اور یہ صحیح ہوگا. اگر اللہ کرے گا تو صحیح ہوگا. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ یہ نہیں کر سکتا، اللہ کوئی بھی برا کام فعل انجام نہیں دے سکتا. تو اسی طرح دیکھنے کا جو بات ہے، جب اللہ نے قرآن مجید میں کہہ دیا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتا. موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ لن ترانی. موسیٰ نے رب ارنی بلی رب کیا کہا؟ رب اراک جہرتن، بلی اے رب مجھے اجازت دے کہ میں تجھے جہرتن دیکھ لوں. فرمایا کہ لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھے گا، میں تجھے ہرگز نظر نہیں آؤں گا. اللہ نے قرآن میں خبر دی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس سے منزہ ہے. مثلا اللہ اپنا شریک خلق کر سکتا نہیں کر سکتا؟ وہ کیا کہیں گے؟ اللہ اپنا شریک بنا سکتا ہے؟ اللہ اپنا وہ کہیں گے کہ کر سکتا ہے. ہمارے نزدیک اللہ کا شریک ہو ہی نہیں سکتا. جو بھی اللہ خلق کرے گا وہ اللہ کے مخلوق ہوگا، اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ دیکھنے والی چیز ہی نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ نظر آنے والی چیز ہے. جو چیز آنکھ سے نظر آئے گی وہ سامنے ہوگا, ہمارے اور اس کے درمیان مسافت ہوگا. وہ ہمارا جو نور ہوگا نا, نور, ہم تو اصل میں نور کو دیکھتے ہیں نا. سائنس بایولوجی تو یہ کہتی ہے ہم چیزوں کو, جو ہماری جو ویژن ہے, سائٹ ہے, وہ کس طرح ہوتی ہے. الحمدللہ یہ چیز سمجھتا ہوں, میں آپ کو یہ بتایا. لائٹ جو ہمارے آنکھوں کو لگتی ہے نا, تو یہ لائٹ اس سے لگے گی, اس سے منعکس ہو کر ہم کو لگتی ہے, تو اس طرح ہمیں کلرز نظر آ جاتے ہیں, مختلف اجسام سائز نظر آ جاتا ہے, اور پھر یہ ہمارے آنکھوں میں آ جاتا ہے. آنکھوں میں بہت پیچیدگی ہے, وہ کس طرح وہ آنکھ سے ذہن کو چلا جاتا ہے یہ انفارمیشن. یہ بہت ہی پیچیدہ نظام ہے. تو یہ سب جو ہے کس طرح ہوتا ہے, یہ ان مادی اجسام کے لیے ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے نقصان ہے اس طرح کہنا کہ مثلا اللہ کسی کو پریگننٹ کر دے, اللہ کسی عورت کو جا کے ساتھ اس کے ساتھ جمع کر دے. کیا اللہ تعالیٰ کسی عورت کے ساتھ جمع کر سکتا ہے؟ بالکل نکاح نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ. یہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت محدود ہے, اللہ تعالیٰ کی طاقت محدود, اللہ کی طاقت لامحدود ہے. لیکن ایک چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کسر شان ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے نقصان ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے لائق نہیں ہے, وہ نہیں ہو سکتا. جیسے اللہ تعالیٰ کی طاقت لامحدود ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں کر سکتا کہ 1,24,000 انبیاء کو جہنم میں پھینک دے اور دنیا کے جتنے حرامی, چرسی, بنگی, شرابی, ٹیرورسٹ, حرام زادے, سپاہی صحابہ ان کو جنت لے کے جائے. اس طرح تو نہیں ہو سکتا بھائی. اچھا, اللہ اس لیے نہیں ہے, یہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کی طاقت محدود ہے. اللہ کی طاقت لامحدود ہے, لیکن یہ چیز ناممکن ہے. یہ چیز ناممکن ہے. اس چیز پہ اللہ کی ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. چیز وہ ہے جو ممکن ہے. جس چیزوں کی یہ بات کر رہے ہیں وہ لاشے ہے, وہ ناممکنات کی بات کر رہے ہیں. ناممکن لاشے ہے, لاممکن لاشے ہے, لاشے وہ چیز ہی نہیں ہے, وہ ہو ہی نہیں سکتا. جو چیز ہو ہی نہیں سکتا تو اس سے پاور, اس سے طاقت, اس پہ اس کی تطبیق ہی نہیں ہوتی اس پر. ٹھیک ہے نا میرے بھائی. اچھا, اس کے علاوہ نا ایک ذاکرین حضرات ہمارے حدیث بولتے ہیں کہ وہ مطلب بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے پاکستان میں, بہت برملا اس کے اوپر نعرے لگتے ہیں لوگ. اس میں ایک میرا ذہن سے میں کئی بار سوچتا ہوں, مجھے سمجھ نہیں آتی اس بات کی. وہ کہتے ہیں کہ نا جو بھی حرامی ہوگا نا, مطلب جو شخص جس کی ولادت میں خرابی ہوگی وہ مولا علی کا دشمن ہوگا. یہ بات سمجھ آتی ہے, ٹھیک ہو گیا. لیکن اس میں قبلہ میرا کوسچن ہے کہ اب جس طرح پاکستان میں آپ کو پتا ہوگا, آپ کے علم میں شاید ہو یا نہیں, کہ عیدی سینٹر جو موجود ہے وہاں پر انہوں نے جھولا رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو جس کا بھی کوئی ناجائز بچہ ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے نا, تو وہ وہاں جھولے میں رکھ کے چلا جاتا ہے, پھر وہی سینٹر والے سے پالتے ہیں, بڑا کرتے ہیں سارا کچھ. اب سوال یہاں پر قبلہ یہ آتا ہے کہ جو بچہ پیدا کیا گیا اس کا تو اختیار نہیں تھا نا کہ پیدا ہونے پہ. اب وہ بچہ فرض کرے اگر مطلب وہ حرام کا ہے, جس طرح ہمارے پاس بولا جاتا ہے, وہ حرام طریقے سے پیدا ہوا ہے, اس کا تو اس میں اختیار نہیں تھا. اب وہ بڑا ہو کے اگر مولا علی کی دشمنی کرے گا, وہ تو کہے گا قیامت کے روز کہ یہ میرے خمیر میں تھا, میں حرام کا تھا, تو میں نے یہ کام کیا, علی کی دشمنی کی, مجھے پڑھنی نہیں چاہیے. اس کا کیا اثر کرے؟ تو یہ بات جو ہے نا, یہ جو حرام زادہ کی بات ہے, حرام زادہ کبھی جنت نہیں جائے گا, یہ روایت میں موجود ہے. مولا علی کا دشمن ہوگا مینلی یہ ذاکرین. اس کے دشمن نہیں, ایک تو بات ہے کہ اس کے دشمن سب حرامی ہیں, یہ اور بات ہے کہ وہ حرام زادہ جو ہے وہ کبھی محبت نہیں کر سکتا, یہ اور بات ہے. ان دونوں میں ذرا اختلاف ہے, ذرا فرق ہے. یہ حرام زادہ ہمیشہ جہنمی ہوگا یا حرام زادہ ہم برا کام کرے گا, تو یہ کبھی جبر کی حد تک نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا اس طرح دنیا میں کتنا بھی حرامی آدمی ہو, اس طرح نہیں ہے جو ولد الزنا ہے کہ وہ اس کی اختیار ہی نہیں ہوتی. اب ایک شخص ولد الزنا ہے, حرامی ہے, وہ نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے, نہیں پڑھ سکتا, بالکل وہ چاہے شراب پی لے چاہے نماز پڑھ سکتا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بے اختیار بنا دیا. جماعت مہریہ کے متعلق وہ تو ان کے مذہب میں تو کسی کا اختیار ہے ہی نہیں, ان کو تو چھوڑیں. ہمارے مذہب میں تو اختیار ہے, میں اور آپ میں اختیار ہے نا. ابھی میں چاہے میں آپ سے بات کروں چاہے میں آپ سے بات نہ کروں, یہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں, یہ میرے اختیار میں. میں آج نماز پڑھوں یا آج نماز نہ پڑھوں, یہ دونوں میرے آپشنز ہیں, میں کر سکتا ہوں. حرامی بھی جو ہے نا, ولد الزنا جو بھی ہے, اس سے یہ اختیار کبھی نہیں چھینا جایا تھا, اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے, وہ چاہے کتنا ہی بڑا حرامی کیوں نہ ہو. تو اگر اس کے پاسبل ہے کہ وہ محبت کر سکتا ہے. عرض یہ ہے کہ حرامی کے متعلق یہ روایات جو ہیں یہ کچھ مشکل روایات ہیں. تو یہ حرامی کے متعلق یہ ہے کہ شاید ان کی انکلینیشن, ان کی رغبت اسی طرف ہے
جو شخص حلال حرام کے نطفے سے پیدا ہوتا ہے اس کی رغبت دل نہیں لگتی نماز میں. جیسے آپ لیکن دیکھیں نماز پڑھنا نماز یہاں پر عجیب سا کہ وہ بچہ تو پھر قیامت کے روز کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ میں پیدا غلط طریقے سے عرضیہ ہے. آپ سن لو نا. دیکھیں جو لوگ مثلاً جو لوگ برے کام کرتے ہیں ان کے لیے نماز پڑھنا کافی مشکل ہوتا ہے, لیکن اس طرح نہیں کہ وہ نماز پڑھ نہیں سکتے. مثلاً ایک شخص ہے وہ شراب پیتا ہے, شراب کی عادت ہے, اس کو شراب چھوڑنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے. لیکن وہی شخص اگر پولیس والا سامنے ہے اس کے سامنے کبھی شراب نہیں پیے گا. اگر اس کا چچا دیکھ رہا ہے, اس کا باپ دیکھ رہا ہے لوگوں کے سامنے, وہ کبھی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا. حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو نہیں روک سکتا, اللہ سے نہیں روک سکتا, لیکن لوگوں کو دیکھ کر وہ رک جائے گا, انجام نہیں دے گا. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح لیکن اس میں کیا ہے, رغبت ہے, اس میں میل کشش ہے, اس کے باطن میں ایک کشش ہے, لیکن ہمیشہ اس کے اختیار ہے. اسی طرح حرامی جو ہے ہو سکتا ہے اس طرح ہو کہ ولد الزنا جو ہے اس میں کشش ہے گناہ کی طرف, بدبختی کی طرف, کیونکہ اس کا نطفہ ہی غلط ہے, لیکن اس میں ہمیشہ اختیار ہوتا ہے. تو جب تک اختیار ہے حساب کتاب صحیح ہے. جب تک اختیار ہے نا کہ آپ نماز پڑھ سکتے تھے, آپ نے نماز نہیں پڑھی. آپ شراب چھوڑ سکتے تھے, آپ نے نہیں چھوڑی. ٹھیک ہے, آپ میں رغبت ہے, لیکن یہ رغبت بھی جو ہے آپ کے والدین کا ظلم ہے, اللہ کا ظلم نہیں ہے. انہوں نے آپ کا جو ہے آپ کے ساتھ وہ ظلم کیا, آپ کی ماں نے ظلم کیا, والدین نے ظلم کیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی آپ کو مجبور نہیں خلق کیا. آپ اگر ایک پولیس والا آ جاتا تو آپ فوراً اس کے سامنے نہ کسی عورت کو چھیڑتے, نہ کوئی شراب پیتے, شراب کا بوتل چھپا لیتے. ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ سے آپ نے کبھی حیا نہیں کیا. تو یہ جو حرام زادے ہیں یا ولد الزنا ہیں, اگر وہ اچھا کام کرتا ہے تو بلا شک اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. یہاں پر کلیئر ہو جاتا ہے. ہاں, کیونکہ تو عرض یہ ہے کہ ولد الزنا اگر جہنم جاتا ہے تو اس پہ اللہ کا ظلم نہیں ہے, کیونکہ وہ اپنے آپشن سے, اپنے اختیار سے برے فعل انجام دے دیتا ہے, اور یہ برے فعل کبھی وہ مجبور نہیں تھا اس پہ انجام دینے پر, وہ خود اس نے انجام دیا. اوکے, اپنے اختیار سے انجام دے رہا ہے. جی, اپنے اختیار, اپنے آپشن سے انجام دیا, اپنے چوائس سے انجام دیا. اوکے, تھینک یو سر, اللہ آپ کو عزت دے. سر ایک آخری کوسچن پلیز. جی ایک آخری کوسچن, ہم بڑے اسی لیے کہ مستری صاحب کبھی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا اقرار نہیں کر سکتے. وہ ان کے پاس آپشن ہے, چوائس ہے, اختیار ہے, لیکن رغبت کبھی اور طرف ہے نا, وہ نطفے کی پرابلم ہے. جی, اس سے پہلے ایک اور ریکویسٹ ہے آپ سے نا. جی سر, کہ وہ ریکویسٹ یہ ہے کہ جس طرح یہ مستری جو ہے نا, اس کی آپ نے جو ہے نا مطلب ایک گچی پکڑی ہے, اور الحمدللہ وہ چیخ رہا ہے, سامنے نہیں آتا لیکن لوگوں کو کہہ رہا ہوتا ہے رافضی بیٹھا ہوا ہے, یہ کر رہا ہے, دوسرے علماء جائیں کہ سامنے ہوں, مطلب اس کے اندر مسئلہ ضرور ہے آپ کے متعلق نا, وہ بھونک رہا ہے. ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ بھونکے اور لوگ دیکھیں. اب اسی طرح جو ہے نا قبلہ, جو اس وقت میں سینیریو دیکھ رہا ہوں نا پاکستان میں, وہ جو سعد رضوی ہے نا, وہ خادم رضوی کا جو بیٹا ہے, اب اس کو قبلہ لوگ بہت فالو کرتے ہیں. میرے کانٹیکٹس لسٹ میں اگر آپ دیکھیں نا, میرے واٹس ایپ پہ جو فرینڈز ہیں, آدھے سے زیادہ نے تو ڈی پی لگائی ہوئی ہے اس کی نا, مطلب یوتھ سے انواع فالو کر دیا. میری ایک ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ آپ ذرا تھوڑا اس کے بھی پیچھے جائیں نا, اس کے ذرا سے اوپنلی چیلنج کریں, تاکہ اس کے ماننے والے بھی تھوڑے جو ہے نا, اس کے ماننے والوں کو درد ضرور ہوگا نا. ارے چھوڑے, ضرور کہیں گے ہم نے ان کو یہاں سے پکڑا ہوا, یہاں سے گلے سے ایسے پر ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر کا یہ پنس گیا نا, یہ پنس گئے ہیں, شیخین کا اسلام بھی ثابت نہیں کر سکتے بھائی. ٹھیک ہے نا, بات کرتے ہیں یہ نا, لوگوں سے قبلہ بات کرتے ہیں یہ تو لوگ جو اس کے ماننے والے ہیں نا, وہ تو آپ کو پتا اندھے ہوتے ہیں ماننے والے, جس طرح معاویہ کے ماننے والے اندھے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے عالم کو تو چیلنج ہی کوئی نہیں کر رہا, وہ تو فلاں کو چیلنج کر رہے ہیں, وہ فلاں کو کر رہے ہیں. اسی ممبر سے میں مولوی خادم رضوی کو دعوت دے دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی, وہ زندہ ہے, مر گیا خادم رضوی کو اللہ غریق جہنم ہو گیا. ہاں, وہ تو جنمی ہو گیا, اللہ نے جان چھڑائی. اچھا آپ سن لیں اس کا کلپ بنے. ہاں, میں حسن اللہ یاری اسی پروگرام کے تھرو سعد رضوی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ تشریف لائیں یہاں پر اس پروگرام میں. ابو بکر عمر کا آپ اسلام اگر ثابت کریں تو ہم اپنے چینل کا پاسورڈ آپ کو دے دیں گے, اور اپنا نام بھی چینج کریں گے غلام عائشہ کے نام پر,
اور میں پھر کابل افغانستان کا میں ٹکٹ بناؤں گا، ادھر جاؤں گا تاکہ طالبان مجھے بند سے مجھے کلہاڑے سے قتل کر دیں. آپ نے اگر لیکن ساتھ رضوی صاحب اگر آپ یہاں پر اس بات کے لیے تیار نہیں، ابو بکر عمر کا اسلام ثابت نہیں کر سکتے، تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے مذہب میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اور آپ کے مذہب سے باطل مذہب دنیا میں ہے ہی نہیں، اگر آپ اپنے امام کا اسلام تک ثابت کرنے سے قاصر ہے. اوکے جناب، صحیح ہے. خوش کر دیا. میرا آخری کوسچن میرا رہتا ہے، یہ تو آپ سے ایک فرمائش تھی میری، وہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اچھا میں جو ہے نا دوسروں کو بھی باری دو نا انجینئر صاحب، اور دوسرے بھی انتظار کرتے ہیں. آخری سوال انشاءاللہ لائد ہوگا سے قبلہ خمس ہے نا، مطلب میں اب جس طرح میں ایک سرکاری ملازم ہوں، میری ایک پے ہے مطلب 90,000 پاکستانی روپیز میں، تو مہنگائی اتنی ہے کہ آلموسٹ وہ پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، کئی بار کوئی 2 یا 3 ہزار بچ جاتے ہیں. تو اب خود میرے لیے کیا حکم ہے کہ مجھے خمس اگر دینا ہے تو کیسے دینا ہے، یا خمس میرے پر کب واجب ہوگا، یہ تھوڑا پلیز بتا دیں. تو عرض یہ ہے کہ میں نے خمس کے وجوب کے احادیث جو دیکھے نا بھائی، تو اس میں سے بہت سارے احادیث ہے کہ اہل بیت علیہم السلام نے خمس حلال کر دیا شیعوں کے لیے. ویسے بھی آپ تو غریب آدمی ہیں نا، وہ 2-3 ہزار روپے تو وہ تو کوئی چیز نہیں، اگلے میں 1 مہینہ زیادہ بچ گیا تو اگلے مہینے خرچ ہوں گے وہ. تو عرض یہ ہے کہ خمس کے عرض یہ ہے کہ احادیث میں یہ بات بہت کثرت کے ساتھ ہے کہ خمس کو اہل بیت علیہ السلام نے حلال کر دیا. اور یہ جو مراجع کہتے ہیں کہ وہ صرف وہ خمس ہے جو عورتوں کے متعلق، کنیزوں کے متعلق یا زمینوں کے متعلق ہے، وہ میں نے لیکچر سنا ہے سارا، مجھے پتہ ہے کہ وہ کس کیسا ہے، یہ بھی سمجھ آ گیا اور دوسروں کو نہیں سمجھ آئی نا، بات کرنا کاٹو. تو جو یہ کہتے ہیں یہ بات اس بات میں اتنی وزن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو لہذا اگر کوئی شخص خمس نہ دے کیونکہ اہل بیت علیہ السلام نے اس کو حلال کر دیا، تو اس کے پاس حجت ہے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کے فرمان سے زیادہ حجت، یعنی اللہ کے سامنے صفائی، اس سے زیادہ کوئی ہے نہیں کہ جب حلال کر دیے تو میں کیوں دوں. لیکن جو شخص خمس دینا چاہے تو بلا شک بلا ریب، کیونکہ بہت سارے احادیث میں ہے کہ خمس دیا کرو، تو وہ اس کا خمس دینا بھی وہ فضیلت ہے، احوت ہے، بہتر بات ہے. اگر دے تو اچھی بات ہے، اگر نہ دے تو اس کے پاس صفائی ہے. تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت ہے. یہ خلاصہ کلام ہے. بہت شکریہ. تھینک یو.